Taliban leader, Mr. Mansour. It has been confirmed that he is dead. बड़ा सख्त एहतजाज है पाकिस्तान की जो है वो सॉवरेनिटी जो है उसको अपना उसके खिलाफ वर्जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। अफगान तालिबान के लीडर मुल्ला अख्तर मंसूर को हफ्ते के रोज एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है। ये एयर स्ट्राइक जो है पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में हुई थी और दोपहर का वक्त था हफ्ते को जब ये कार्रवाई हुई थी। इसकी तस्दीक जो है वो अमेरिका ने भी कर दी है। खुद ओबामा साहब आए और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मुल्ला अख्तर मंसूर जो है वो अब मर चुके हैं। अफगान गवर्नमेंट ने भी इस चीज की तस्दीक कर दी है। इसलिए दुनिया की नजर में तो ये कहा जा सकता है कि मुल्ला अख्तर मंसूर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मुबैना तौर पे मारे गए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने अब तक ऑफिशियली इस चीज की तस्दीक नहीं की है कि इस एयर स्ट्राइक में जो कि अमेरिका की तरफ से किया गया उसमें मुल्ला अख्तर मंसूर जो है वो मर चुके हैं। सिर्फ ये बताया गया है कि वली मोहम्मद नाम का एक शख्स है जिसका आईडी कार्ड और पासपोर्ट वहां से बरामद हुआ है और अभी इस पे मजीद तफ्तीश जारी है। डीएनए भी होगा, उसके बाद इस चीज की तस्दीक की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से कि क्या जो ड्रोन हमला हुआ था उसमें मरने वाले मुल्ला अख्तर मंसूर ही हैं या जिसका आईडी कार्ड मिला है वली मोहम्मद वो शख्स वो है। अब दो बड़ी अहम बातें हैं जो कि इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। एक इशू तो यह है कि जो अमेरिका की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई है, फिजाई हमला जो किया गया है पाकिस्तान की जमीन पर, ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। ये जब भी ड्रोन हमला होता है इस किस्म की आप बात सुनते होंगे कि इस पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है और इस मर्तबा भी हमने यही बात सुनी है। तो ये एक बड़ा अहम इशू है जो इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर भी एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में बताया कि सैटरडे दोपहर को यह हमला हुआ था और पहली मर्तबा संडे रात को जो है पाकिस्तान टाइम्स से हमने सुना नवाज शरीफ साहब ने जो कहा कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ है। इससे पहले कोई स्टेटमेंट हुकूमत की जानिब से हमें सुनने में नहीं आया। इस इवन जो मिलिट्री क़यादत है पाकिस्तान की वो भी बिल्कुल खामोश है। ट्विटर पे कोई इस चीज का जिक्र नहीं है और वैसे भी कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया। दूसरा बड़ा सवाल यह है अफगान तालिबान के लीडर की पाकिस्तान में प्रेजेंस, उनका बलूचिस्तान में होना और पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं या पाकिस्तान से पकड़े जा चुके हैं। तो ये भी एक बड़ा अहम सवाल है और मेरे पास एक पूरी लिस्ट मौजूद है। 116 अफराद की ये लिस्ट है जिसमें अलकायदा हैं, जिसमें अफगान तालिबान के लोग हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग हैं जो कि पाकिस्तान में या तो मारे गए हैं या पाकिस्तान से पकड़े गए। लेकिन क्योंकि 116 अफराद की लिस्ट में पूरी आपके सामने नहीं रख सकता, इसलिए जो उसमें से चंद बड़े नाम है वो मैं आपके सामने रखूंगा और इसको हम टेलीविजन पे भी दिखाएंगे। आगाज हुआ था 18 जून 2004 में जब ड्रोन स्ट्राइक्स में नेक मोहम्मद को मारा गया। इसके बाद ये तवील लिस्ट है, इसमें उसामा बिन लादेन का भी नाम है जो कि 2 मई 2011 को पाकिस्तान के इलाके एबटाबाद में उनको मारा गया और लास्ट जो वाकया ये मुल्ला अख्तर मंसूर का है जो कि 21 मई का है। ये भी लिस्ट जो है मेरे पास मौजूद है। ये तमाम नाम आपके सामने जो है हम रख भी रहे हैं। तो ये बड़ा इशू है। अब बात यह है कि हमारे लिए पाकिस्तान के लिए क्या ज्यादा अहम है। पाकिस्तान के लिए अहम यह है कि ड्रोन स्ट्राइक्स क्यों हो रही हैं अमेरिका की तरफ से, या हमारे लिए बड़ा इशू ये है कि अफगान तालिबान और इन जैसे लोगों की पाकिस्तान में प्रेजेंस क्या ज्यादा बड़ा इशू है। इसको भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान में भी आपको याद दिलाता चलूं ये शेख मौजूद थी कि पाकिस्तान से अस्करियत पसंदी और टेररिज्म को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ये जब सवाल उठते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि ये लोग यहां पर क्यों मौजूद हैं, इसका जवाब भी हमें देना है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है शीरी मजारी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, मेंबर नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मेरे साथ मौजूद है सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब, प्रोग्राम में आपने भी हमें ज्वाइन किया और हमें कुछ ही देर में दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी ज्वाइन करेंगे। मैं जरा आपसे सवाल करने से पहले ये सुनवा दूं कि कल वजीर आजम साहब ने जब पहली मर्तबा इस चीज की, इस वायलेशन की, पाकिस्तान की सरहद की जो वायलेशन है उस पर जब एहतजाज किया तो लंदन में उन्होंने क्या फरमाया? बड़ा सख्त एहतजाज है और ये कई सालों के बाद ऐसा हो रहा है और ये पाकिस्तान की जो है वो सॉवरेनिटी जो है उसको अपना उसके खिलाफ वर्जी है। जॉन कैरी का टेलीफोन जो आया मुझे वो आया था रात के वक्त, तो कल रात को 10:30 बजे, यानी ये राकत के बाद जी नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि जॉन कैरी का फोन आया था हलाकत के बाद, मुल्ला अख्तर मंसूर की हलाकत के बाद पाकिस्तान को बताया गया, जिससे साफ जाहिर है कि जिस तरह ओबीएल का इंसिडेंट हुआ था, उसामा बिन लादेन का इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तान को खबर नहीं थी। इसी तरीके से इस ड्रोन स्ट्राइक से पहले भी पाकिस्तान को नहीं बताया गया, जबकि कहने को तो हम अमेरिका और नेटो अफवाज के इत्तेहादी हैं। शीरी मजारी साहबा, पहले तो इस बेसिक क्वेश्चन का जवाब दे दें कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा बड़ा मसला क्या है
کہ امریکی ڈرون سٹرائکس پاکستان کی سرزمین پہ ہو رہے ہیں یا پاکستان کی سرزمین سے افغان طالبان موجود ہیں؟ یہ دو علیحدہ علیحدہ ایشوز ہیں. پہلا ایشو یہ ہے، اور یہ منترا جو ابھی میاں صاحب بھی کر رہے ہیں، اور فارن آفس نے بھی ایک عجیب سی پریس سٹیٹمنٹ دی جس بے معنی پریس سٹیٹمنٹ تھی کہ جی وائلیشن آف آر سوورینٹی. یہ منترا ہم روتے رہتے ہیں، امریکہ ڈرون اٹیکس کرتا رہتا ہے، آپ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ہماری دفاع پہ ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، سرویلنس کدھر ہے، آپ کی انٹیلیجنس کدھر ہے، آپ کے ریڈارز کدھر ہیں؟ آپ کو یاد ہے پچھلی پی وی پی کی حکومت میں اس وقت جو ایئر چیف تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے ڈرون گرانے کی. ایران نے بھی گرایا تھا امریکن ڈرون، لیکن پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے تو ہم وہ کر نہیں پا رہے. اور اب یہ منترا سن کے قوم تو تنگ آ گئی ہے کہ جی وائلیشن ہے، وائلیشن ہے. ہمیں بھی پتہ ہے انٹرنیشنل لا کی بھی وائلیشن ہے. آپ کر کیا رہے ہیں اس کے بند آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ گرا دینا چاہیے ڈرون کو؟ دیکھیں آپ ڈرون کو گرا سکتے ہیں، بڑا واضح میسج جائے گا. آپ اپنے ایمبیسڈر کو ریکال کریں ایز اے ڈپلومیٹک پروٹیسٹ. آپ ڈیمارش دیں، امریکن ایمبیسڈر کو سنا ہے ان کو بلایا تھا لیکن ڈیمارش نہیں دی گئی. آپ یہ جو CIA کے بھرے ہوئے لوگ ادھر ہیں ایمبیسی میں، دنیا کی سب سے بڑی امریکن ایمبیسی، ان کو ریڈیوس کریں. مطلب ہے آپ اگر پچھلے 2-3 ہفتوں میں دیکھیں امریکہ نے کیا کیا آپ کے خلاف کیا ہے، تو یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم نیٹو ایلائی ہیں اور امریکہ کے ایلائی ہیں، معذرت سے امریکہ نہ آپ کو اپنا ایلائی سمجھتی نہ نیٹو ایلائی سمجھتی ہے. تو یہ ڈرون کا ایشو تو اس پہ میں یہ کہوں گی. دوسری بات، افغان طالبان پہ اب کلیئرٹی کسی کی نہیں ہے، پاکستان کی پالیسی کی نہیں ہے، افغان گورنمنٹ کی بھی نہیں ہے، اور US کی بھی نہیں ہے. US نے خود لیجٹمیسی دی ہے افغان طالبان کو، ان کو انسسٹ کیا ہے کہ ڈائیلاگ، پیس ڈائیلاگ میں آئیں، ان کو اپروول دی قطر کو کہ ان کو آفس کھولنے دیں آپ. اب ایشو یہ آتا ہے کہ امریکہ اب کیا چاہتی ہے کہ افغان طالبان ڈائیلاگ کا حصہ نہ بنے، پھر اپنی پالیسی واضح کریں. پاکستان کی تو افغان پالیسی ہے ہی نہیں. تیسرا پوائنٹ پہ مجھے آنے دیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ابھی تک ہماری فارن آفس اور حکومت جو کافی کنفیوژن میں ہے سمجھتی ہے کہ یہ ولی محمد کے نام کا کوئی بندہ ہے اور پاکستانی پاسپورٹ ہے، پاکستان ID کارڈ ہے، پاکستان ووٹر لسٹ پہ ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اوباما غلط بیانی کر رہے، جھوٹ بول رہا ہے امریکہ، تو آپ کیوں نہیں آ کے کہتے کہ جی ابھی آئیڈینٹی نہیں اس کی کلیریفائی ہوئی؟ کیا ڈر ہے آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے، یا پھر آپ اتنے کنفیوزڈ ہیں کہ آپ، اور افغان پالیسی آپ کی ہے ہی نہیں. اس پہ آگے اور بات کرتے ہیں. عبدالقیوم صاحب، ہم بیٹھے ہیں پاکستان میں، بلوچستان ہمارا ہی صوبہ ہے، ہم تصدیق نہیں کر سکے کہ یہ شخص کون ہے. امریکہ نے تصدیق کر دی، کیری نے تصدیق کر دی، اوباما نے تصدیق کر دی، افغانستان کی حکومت نے تصدیق کر دی. ہم نہیں کر پائے تصدیق کہ جو شخص مرا ہے وہ کون ہے. دیکھیں، میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ کوئی کنفیوژن کا شکار نہیں. حکومت کرسٹل کلیئر ہے. ہماری افغان پالیسی بھی بالکل ایبسلوٹلی واضح ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں امن آئے، اور اس امن میں جو پاکستان کا رول ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلی بات یہ ہے. نمبر 2، آپ یہ دیکھیں کہ USA ہمارا دشمن نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف، ان کو آپ نے اپنی سرزمین دی ہے، اور یہ آج نہیں ہے، یہ پچھلے 15 سالوں سے 9/11 کے بعد سے ہے. آپ نے پورٹس دی، آپ نے ایئرپورٹس دیے، آپ نے گراؤنڈ فیسلٹیز دی، اور آپ ان کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہو کے اس چیز کے پیچھے لگے رہے. جہاں تک ملیٹنٹس کا یہاں موجود ہونے کا تعلق ہے، یہ قابل افسوس تو ضرور ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بھی آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کا یہ 2500 کلومیٹر کا لانگ بارڈر ہے، اور یہ ملیٹنٹس یہاں سے یہاں ایسے مچھلی جیسے سمندر میں جاتی ہے، یہ یہاں سے ادھر جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں، مڈل ایسٹ سے کسی اور جگہ پہ. یہ تو وہی لوگ ہیں جو پکڑے گئے تھے نیو یارک کے اندر جنہوں نے جہاز 9/11 کیا تھا. تو پوری دنیا میں، یہ پیرس میں ہے، یہ برسلز میں ہے. تو دیر فور کائنڈلی اس طرح نہیں کریں کہ پن پوائنٹ کر دیں کہ نہیں یہ اوکے. سب سے بڑی بات یہ ہے جو امریکہ کی یہ وائلیشن ہے، یہ ایک جارحیت ہے پاکستان کے خلاف کہ اس کی سرزمین کو کراس کر کے آپ اندر آ کے تو اٹیک کرتے ہیں، تو پھر تو جنگل کا قانون ہوگا. کل تک آپ کہیں بھی ٹارگٹ ڈھونڈ کے کہیں جا سکتے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس پر آپ صحیح طرح احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ لفظوں سے احتجاج کیوں؟ دیکھیں احتجاج اپنے ہمارے یہ اس پچھلے 3 سالہ دور کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ ڈپلومیٹکلی اور انگیج کر کے امریکہ کے ساتھ آپ کا کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا. اور ابھی جب یہ ہوا ہے تو اس کے اوپر پرائم منسٹر نے فوری طور کے اوپر کہا کہ فوری طور نہیں، ہفتے کی دوپہر کو یہ ہوا ہے اور اتوار کی رات کو یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے پرائم منسٹر. آبویسلی انہوں نے ان پٹ لینی ہے، ہوا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. اور ابھی بھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کنفیوژن کا شکار ہے، گورنمنٹ کنفیوژن نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ اس کا ڈرائیور تھا، یہ گاڑی کا نمبر تھا، یہ انجن کا نمبر تھا، ان کے پاس یہ پاسپورٹ ہے.
ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس ہیں یا ادھر سے ایشو ہے، اگر ہوئے ہیں تو امریکہ نے کیسے تصدیق کر دی اس چیز کی؟ اوباما صاحب نے کیسے، مطلب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سپر پاور کا صدر آ کے افواہوں پہ بات کرے گا؟ امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی اپنی ریسورسز بہت زیادہ ہیں، اس کے یہاں مولز ہیں، انہی طالبان کے اندر پارٹیز ہیں جو کہ ملا ضعیف کے خلاف ہوں گی یا یہ جو ملا منصور کے خلاف، اختر منصور کے خلاف، وہی لوگ اس کو انفارم، یہ کیسے جا کے چپ لگاتے ہیں اور بندہ وہ ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں۔ مطلب ہمارے تعلقات کیسے ہیں ان سے کہ ڈرون اٹیک کرنے سے پہلے ہمیں نہیں بتاتے، اب ڈرون اٹیک ہو چکا ہے، وہ تصدیق کر چکے ہیں، تب بھی ہم ان سے پوچھ نہیں سکتے کہ کون سے ایسے شواہد ہیں آپ کے پاس؟ کیوں پوچھیں گے؟ ہم تو اپنے طور پہ تصدیق کریں گے، اور یہ کل جو ہینڈ آؤٹ گورنمنٹ کا ایشو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، اس بندے کا نام جو تھا وہ ولی محمد ہے، اس سے یہ ڈاکومنٹس نکلے ہیں، اس کی ایک اکاموڈیشن کا انہوں نے بتایا، اور ابھی وہ تصدیق کر کے فوری طور پہ یہ چیزیں عبد الشہید صاحب، جو بنیادی سوال میں نے رکھا تھا، بڑا مسئلہ کیا ہونا چاہیے پاکستان کے لیے؟ سرحد کی وائلیشن تو یقیناً نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ افغان طالبان کے لیڈر کا پاکستان میں ہونا وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ قیوم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مچھلیوں کی طرح وہ پانی نہیں ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو نیشنل ایکشن پلان میں جب کہتے ہیں کہ کوئی دہشت گرد عسکریت پسند نہیں ہوگا پاکستان کی زمین پہ، سن لیجیے، جی دبئی کے 11 چکر اس نے کیے، سارے دبئی میں پھرتے ہیں، ان کے بزنس ہیں وہاں پہ، تو کیا دبئی میں بمبارمنٹ کی جاتی ہے؟ جا کے قطر میں آفس انہوں نے کھلوا کے دیا، خود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب قطر میں پہلی پیس ٹاکس کروائی انہوں نے، تو 2 آدمی ان کے استنبول سے چل کے آئے، ایک جرمنی سے آیا جو ڈیلیگیشن میں آیا، تو جرمنی میں جا کے یہ ڈرون مارتے ہیں، یا استنبول میں کیوں نہیں جا کے مارتے؟ اور طیب آغا یہاں جب اپنا ڈیلیگیشن لے کے آیا 2 ہفتہ 10 دن پہلے، تو افغانستان سے سٹیٹمنٹ دی گئی کہ جی یہ پاکستان میں ٹیررسٹ کیا کرنے آئے ہیں، اور اب طیب آغا پورا ڈیلیگیشن لے کے ایران گیا ہوا ہے، تو کیا وہاں پہ جا کے اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ آپ کو گیم سمجھنی چاہیے۔ ہم الٹا اپنے لوگوں کو لان تان شروع کر دیتے ہیں، ناٹ ریئلائزنگ کہ بھائی ایک سپر پاور ہے، اس کا اپنا ایک تماشا اس نے لگایا، وہ ایک اپنی اس کی گیم ہے۔ ایک وقت پہ وہ یہاں سٹیبل افغانستان کرنا چاہتا تھا، اب وہ سٹیبل نہیں کرنا چاہتے، اب آپ کا اکنامک کوریڈور ہے جو یہاں سے نکلنا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی 1 منٹ مجھے دے دیں، میں وضاحت کر دوں۔ انڈیا کے ساتھ وہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں جس کا MOU ہو گیا کہ انڈین اوشن میں وہ ان کے بیسس کے اوپر لاجسٹک سپورٹ کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ انڈین اوشن میں کیا نکلا ہے؟ سونا نکلا ہے۔ انڈین اوشن میں ساری چیز اتنی ہے کہ چائنا کی شپنگ جو ہے وہ ملاقہ اسٹیٹ سے نکل کے انڈین اوشن میں آنی ہے۔ اب وہ چائنا کو کنٹین، میں آپ کی پہلی والی بات پہ اگر آؤں تو کیا ہم چائنا کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ کیا آفیشیل پالیسی ہماری یہ کہ آفیشلی وہ پاکستان آ سکتے ہیں اور پاکستان میں رہ سکتے ہیں؟ اس کو بھی دیکھیں، زبل سے وہ گاڑی چلی ہے، جب زبل سے چلی ہے انہوں نے ٹریک کیا، ٹریک کرتے رہے ہیں۔ پہلا واقعہ تو نہیں ہے پاکستان، نہیں میری عرض سن لیجئے نا، اس کا انتظار وہ کرتے رہے کہ پاکستان کا بارڈر کراس کرے تو پھر ہم ماریں گے۔ کیوں پہلے کیوں نہیں مار دیا انہوں نے؟ دیکھیں، آپ کے اگر آپ کو امبیرس کرنے کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے تو آپ پہلے امبیرس ہو کے چھلانگے مارنے شروع کر دیں، ہم بڑے جی لٹ گئے، یہ ہو گیا۔ اگر انہوں نے امبیرس کیا ہے ہمیں تو ہم نے کیا اس کا صحیح جواب دینا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے، ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ آپ یہ پہلے بھی مار سکتے تھے، کیوں نہیں مارا آپ نے؟ زبل سے آپ نے بتا دیا کہ گاڑی چل رہی ہے، وہاں سے آئی ہے، اور یہ آپ نے آ کے پاکستان کراس کیا تو پھر آپ نے مارا ہے۔ اچھا، تو آپ جواب دینے کی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ جی سارا ہم ہی غلط ہے، مذمت کی ہے فورن آفس نے اور پرائم منسٹر صاحب نے، وہ کافی ہے؟ نہیں کافی نہیں ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس پہ رسپانس آئے گی، اس پہ رسپانس آئے گی آپ کی کمپریہنسو۔ ابھی چیزیں جو ہیں وہ آپ سرٹن کر رہے ہیں۔ ولی محمد، ایک چیز بالکل واضح ہے کہ اس کا ووٹر لسٹ میں بھی نام تھا۔ میرے حساب میں جو شواہد موجود ہیں، اگر ولی محمد زندہ ہوتا، نہ مارا گیا ہوتا، تو ولی محمد میدان میں نکل آتا کہ میں ہوں۔ اب 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اس کار میں ولی محمد مارا گیا ہے، یا ملا منصور اختر تھا تو اس کے پاس ساری ڈاکومنٹس تھیں ولی محمد کے نام کی، اور اس کا ووٹ بھی فیبریکیٹڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کا ووٹ بھی رجسٹرڈ تھا، اس کا گھر بھی یہاں پہ تھا۔ تو ہم نے کیوں نہیں کی تصدیق؟ 2 دن ہو چکے ہیں ابھی تک تصدیق۔ آپ ساری دنیا کو ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہاں سے افغان ریفیوجی اٹھا کے لے جائیں، وہ نہیں لے کے جاتے۔ ڈرون سٹرائک والا ہے معاملہ جس پہ شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہے یا تو پروٹیسٹ میں ہمیں ایمبیسی، ہزاروں افغان ریفیوجی ہیں جن کے پاس پاکستان کے پاسپورٹ اور ID کارڈز ہیں۔ میں ذرا ایک کلپ سنوانا چاہوں گا۔ یہ خان صاحب نے جو فرمایا تھا 2013 میں الیکشن کے بعد کی یہ بات ہے، ڈرون اٹیکس کے حوالے سے جو پالیسی ابھی شیریں مزاری صاحبہ نہیں تھی، اسی طرح کی بات خان صاحب نے بھی کی تھی، ذرا سنیے۔ میں نے کہا تھا کہ پہلے تو ہم نیٹو سپلائی بند کریں گے، اس کے بعد ہم یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں گے، احتجاج کریں گے، اور اگر پھر بھی نہ مانا تو کیا کریں گے؟ ہم اپنی ایئر فورس کو کہیں گے کہ ڈرون کو گرا دو۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ لائے عمل ہونا چاہیے ڈرون اٹیک کے خلاف۔ وزیرستان مارچ بھی کیا ہے، دھرنے بھی دیے ہیں اس ایشو پر شیریں مزاری صاحبہ، لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد 2 جلسے کر چکے ہیں خان صاحب۔
کل سوات کا جلسہ تھا، آج باغ کا جلسہ تھا. ایک ذکر بھی، ایک لفظ بھی اس ڈرون حملے کے حوالے سے خان صاحب نے نہیں کیا. ایک سٹانس، ایک پالیسی جو تھی تحریک انصاف کی، وہ ان دونوں جلسوں میں ایک سینٹنس کی شکل میں بھی ہمیں نہیں نظر آئی. وہی ہے، دو جو جلسے تھے وہ الیکٹرل جلسے تھے اور کشمیر کے ایشو پہ اور کشمیریز کے ایشوز پہ فوکس تھا. اس پہ لیکن پیناما کا ذکر بھی نہیں، میں بتا رہی ہوں. بہرحال ہماری پالیسی بالکل ہے، دو چیزیں ہیں. ہمارا موقف بالکل نہیں بدلا. اور دیکھیں حکومت کی پالیسی میں کنفیوژن ہے. پہلے خان صاحب کی پالیسی نہیں، ہماری پالیسی ڈرونز کی بالکل بھول گئے بات کرنا، اس نہیں بھول نہیں گئے، ضروری نہیں سمجھا کیا نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب واز ویٹنگ فار دا گورنمنٹ کی رسپانس. گورنمنٹ کی رسپانس اب نہیں آئی. خان صاحب اس پہ بات کریں گے. دوسرا میری بات سنیں، حکومت میں ہم نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے سٹیٹمنٹ دینے کے. لیکن ہم یہ واضح کر سکتے ہیں، سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا نا تحریک انصاف نے. بھئی ہم نے تو دیا ہے، ہمارے صرف خان صاحب نے نہیں دیا، میری طرف سے کل بھی آیا ہے، آج بھی آیا ہے. آپ ذرا دیکھ لیں، پی ٹی آئی کی طرف سے کافی سٹرونگ سٹیٹمنٹ آئے ہیں. کم سے کم فارن آفس اور پرائم منسٹر سے تو بہتر سٹیٹمنٹ آئے ہیں. صرف یہ رونا فار پرائم منسٹر کی وائلیشن آف 10 سال سے زیادہ ہو گئے ڈرون حملوں کو. ہم یہی منترا کہہ رہے ہیں. امریکن آپ جنرل صاحب نے بات کی کہ انہوں نے ادھر کیوں مارا کہ ادھر کیوں نہیں. اس واسطے جنرل صاحب ایران میں مارتے تو ایک ادھر مچ جاتا، ایرانین گرا دے. نہیں تو ہماری کمزوری ہے. مجھے اب ختم کرنے دیں. امریکنوں کو پتہ ہے کہ ادھر جو مرضی وہ کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کرتے نہیں ہیں. ہماری لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ اتنا خوف زدہ ہے امریکنوں سے، حالانکہ آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں. اور پلیز جن صاحب کہہ رہے ہیں کنفیوژن نہیں، میں ایک کنفیوژن کا پوائنٹ بتا دوں جو اب اتنا واضح ہو گیا ہے. کیا آپ کی افغان پالیسی ہے؟ فوج نے انگور اڈے کو ہینڈ اوور کر دیا. چودھری نثار انٹیریئر منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے، نہیں پروٹیسٹڈ. کون پالیسی بنا رہا ہے ہماری؟ کیا دو علیحدہ پالیسیز چل رہی ہے؟ کس طرح کنفیوژن نہیں ہے؟ لیکن اس میں غلطی کس کی ہے؟ حکومت کی ہے یا افواج کی ہے جنہوں نے جو ڈرون حملہ جو ہوا ہے اور جو انگور اڈے پہ کنفیوژن ہے، یہ ہماری ڈیفنس اور فارن پالیسی کی فیلئر ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کنفیوژن بہت زیادہ ہے اور حکومت کا فرض بنتا ہے کہ پالیسی اپنی ایک بنائے اور واضح کرے. اور اگر وہ نہیں بنا سکتی، جب تک ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، اور اگر امریکنز کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے افغانستان پہ آپ کے ساتھ اور افغان حکومت نہیں کری، سٹیپ بیک. مجھے بریک میں جانے سے پہلے یہ ذرا انگور اڈے والی بات بتا دی. بڑا امبیرسنگ ہے چودھری نثار صاحب کا لیٹر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کوآرڈینیٹ نہیں کیا گیا، انٹیریئر منسٹری کا رول ہے، پوچھا بھی نہیں گیا. دیکھیں بات بڑی واضح ہے اور یہ ہے کہ دیر از نو کوشچن کہ افواج پاکستان فار دیٹ میٹر 1 انچ بھی پاکستان کی لینڈ کسی کو دیں گے. اور یہ بھی کوائٹ کلیئر ہے کہ ٹرائبل لوگوں کی منشا کے بغیر نہ ٹرائبز کسی کو دینے دیتے ہیں. تو اس کے اندر اس کی ڈیٹیلز آنے دیں. مجھے نہیں پتا انہوں نے انٹیریئر منسٹر نے اگر کچھ کہا ہے تو اس کے کلیریفائی ہو جائے گا. ایک میں پڑھ رہا تھا، یہ ان اتھینٹک ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جب ملے ہیں اس ایمبیسڈر کو تو اس کے بعد پرائم منسٹر کے ساتھ بات کی ہے تو پھر انہوں نے کچھ فیصلہ کیا. تو یہ جب ابھی بات طے ہو جائے گی نا، آج کسی کی تردید نہیں آئی، پبلک سٹیٹمنٹ کسی کی تردید نہیں آئی. چودھری نثار صاحب نے کہا کہ ہم سے پوچھا تک نہیں گیا. مطلب سویلین حکومت کو بالکل ہی جو ہے مجھے پتہ، میں اس کا ایکسپلین کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب یہ تورخم پہ ہمارا مسئلہ ہوا اور افغانستان کے ساتھ ہماری کنفرنٹیشن ہو گئی تو اس وقت یہ افغان سفیر سے بھی بات ہوئی اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ ان کے اعتراض تھا کہ یہ جو گیٹ آپ نے بنایا یہ ہمارے سائٹ پہ ہے. صحیح. چنانچہ اب الائنمنٹ جو ساری ورک کی گئی، 8 پوسٹیں ہیں، 8 پوسٹوں کی تورخم سے لے کے یہاں تک الائنمنٹ جب ورک آؤٹ کی گئی تو یہ گیٹ جو ہے یہ افغان سوائل پہ تھا. گیٹ ہینڈ اوور کیا ہے، زمین کا کوئی 1 انچ بھی ہینڈ اوور نہیں. صحیح ہے، گیٹ ہینڈ اوور کیا ہے اس میں بارڈر مینجمنٹ کے لیے. میں بتاؤں کیوں کیا ہے. گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹی بلڈنگ ہے، ایک کمرے ہیں 2 جو جہاں امیگریشن والے بیٹھتے ہیں. یہ کہتے ہیں آرمی یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس ایک وہ آپشن یہ تھی کہ بلڈوزر سے اس کو گرا دیں اور ان کو کہیں جی کہ ٹھیک ہے. وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن چودھری نثار کے خط کا کیا حوالے کر دیا. چودھری نثار صاحب کے خط کا کیا کریں؟ اب اس میں جی چودھری نثار صاحب کے خط کا کیا کریں جو کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا. اب چودھری نثار لوپ میں نہیں ہے، جبکہ یہ منسٹری آف ڈیفنس اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ دونوں اس لوپ میں ہیں اور یہ آرمی نے اس کو کر کے اور ان سے یہ ابھی چودھری نثار نے پرائم منسٹر کو چٹھی لکھی اور ان سے کہا کہ جی جب تک آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر لوپ میں ہے، چودھری نثار صاحب لوپ میں نہیں تھے. تو ایسا نہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو لوپ میں رکھا جائے. منسٹری آف ڈیفنس کا ذمہ داری انٹیریئر منسٹر، منسٹری آف ڈیفنس کی ذمہ داری تھی کہ انٹیریئر منسٹری کو اطلاع کریں. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لے لوں، پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں.
ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے آپ کو وہ کلپ دکھایا عمران خان صاحب کو, اور یہ سوال ہمارا تھا کہ کیوں 2 جلسوں میں اس حوالے سے بات نہیں کی خان صاحب نے, جبکہ تحریک انصاف کے لیے ڈرون حملہ بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا. ایک اور کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد جب پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں ذرا کیا بیان دیا تھا, سنیے. یہ بھی انتہائی سنگین واقعہ 2 مئی کو ایبٹ آباد میں پیش آیا, جس نے پوری قوم کے اعتماد اور وقار کو زبردست ٹھیس اور شرمندگی پہنچائی. ہم اس امر کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ کوئی دوسرا ملک اپنے اہداف, اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے ہماری آزادی, خود مختاری اور حاکمیت اعلیٰ کو رونتے ہوئے ہماری زمینی, فضائی یا سمندری حدود کو ہماری اجازت کے بغیر یک طرفہ طور پہ استعمال کرے. اگر امریکی حکام درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپریشن مکمل ہونے اور یہاں سے افغانستان واپس چلے جانے تک پاکستانیوں کو خبر نہیں ہونے دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دفاعی نظام انتہائی ناقص ہے. اگر 1.25 گھنٹے تک کسی بیرونی ملک کے گن شپ ہیلی کاپٹر اور اس کے کمانڈوز ہماری فضاؤں اور ہماری زمین پر موجود رہے اور ہمارے سیکورٹی اداروں کو خبر تک نہ ہوئی, تو اس سے بڑھ کر افسوس اور تشویش کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. یہ متعلقہ اداروں کی بدترین غفلت اور کوتاہی ہے جسے کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جی عبدالکریم صاحب, یہ اپوزیشن میں تھے اس وقت نواز شریف صاحب, اور جو باتیں آپ نے سنی, دفاعی نظام ناقص ہے, افسوس کی بات ہے, شرمندگی کی باعث بنا ہے ہمارے لیے, اور یہ متعلقہ اداروں کی غفلت اور کوتاہی ہے. تو یہی آج بھی آپ کا اوپینین ہے حکومت کا؟ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ایبٹ آباد کا واقعہ اور اس واقعے میں فرق ہے. اس میں ایک ڈیلیبریٹ اٹیک ہوا ایئر بورن, جس کے اندر ہیلی کاپٹرز استعمال ہوئے, اور 2 گھنٹے یا 1.25 گھنٹے کا وہ آپریشن تھا. اور اس وقت سب پوری قوم کا یہی تھا کہ ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہے کہ یہ پینیٹریٹ کیسے کیے اور ادھر کیسے آ گئے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے پاس. اس کے اوپر کمیشن بنا. یہ جو تھا, یہ تو ڈرون فیو سیکنڈز کے اندر آیا اور اس نے مار کے نکل گیا. وہ اس کو ٹریک کر رہا تھا کہ ایران سے ادھر آئے تو ادھر مارے. نواز شریف کی سٹیٹمنٹ کے اندر تسلسل ہے. اس وقت بھی انہوں نے کہا یہ ہماری سوورینٹی پہ اٹیک ہے, اور آج بھی کہا. تسلسل اس حد تک ہے یا دفاعی نظام کی ناقص کارکردگی ہے؟ یہ بھی تسلسل اس میں بھی ہے. دیکھیں نا, جہاں تک بریچ آف آور ایئر اسپیس ہے, وہ تو آف کورس ہمیں اس کی رسپانسبلٹی لینی ہے کہ جی ہمارے علاقے کے اندر اگر اس طرح کی ایئر اسپیس کی وائلیشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس کون سا نظام ہے اور اس کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے. سو دیر فور جب آپ عمران خان صاحب کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اپوزیشن میں بھی نہیں ہیں, وہ تو حکومت کے اندر بھی ہیں. ایک پورا امپارٹنٹ صوبہ ان کے پاس ہے جس کی پوری ذمہ داری ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو ہم لوگ جو ہیں اپنی پالیٹکس سے اوپر اٹھ کے تو ریاستی معاملات کو دیکھنے کے لیے ہمارا مطمع نظر صرف یہ ہے گورنمنٹ بیشنگ, گورنمنٹ ہیٹنگ. تو پھر تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے اس ایشو پہ کوئی بیشنگ نہیں کی, 2 جلسے کا موقع ملا تھا ان کو. میں کہتا ہوں کہ ان کو یہ تو مذمت کرنی چاہیے کہ امریکہ جیسے ملک نے ہمارے اندر جا کے یہ کیوں وائلیشن کی. باقی ڈیٹیلز تو وہ لے سکتے تھے. پھر ہمیں پارلیمنٹ کے اندر اس پہ ڈسکشن ہوگی, اس کے اندر ایک گورنمنٹ کی پالیسی بنے گی, اور سبسیکوینٹلی یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیلی فون اٹھایا اور امریکہ جیسے ملک کے خلاف آپ اپنی فارن پالیسی کے اندر ایک نئی جیت ڈال دے کہ نہیں جی ابھی یہ ہونا چاہیے. تو میرے خیال ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے اس کی بجائے کہ ہم کن حالات میں, ہماری انوائرمنٹس کیا ہیں, ہمارے چیلنجز کیا ہیں. جیسے جنرل شعیب نے بڑا کلیئرلی اس کو واضح کیا, آپ کے پاس 35 لاکھ سے 40 لاکھ تو افغان مہاجرین ہیں, ان کی اور سب کو بہت سے رجسٹرڈ موقع دے بہت سے بزنس ڈائیورٹ نہ کریں ایشو سے. پہلی بات, پروونشل گورنمنٹس فارن پالیسی اور ڈیفنس پالیسی نہیں رن کرتی. حکومت میں تو ہیں آپ, وہ کچھ نہیں کر سکتے فارن پالیسی کی. وہ نہ ایفوس کو آرڈر کر سکتے نہ فوج کو. فارن نہیں, میری بات سنیں, آپ لوگوں کو کنفیوز ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ آپ کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے پروونشل گورنمنٹ فارن اور ڈیفنس پالیسی نہیں بناتی, یہ فیڈریشن کی رسپانسبلٹی ہے, اور فیڈریشن میں کلیئرٹی نہیں ہے. اور بیان دینے پہ کوئی روک نہیں سکتا, مذمت کرنے پہ کوئی روک نہیں سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہم نے کی ہے. خان صاحب ایک ون مین پارٹی نہیں ہے, ہم بھی لیڈرشپ ہے, ہم نے کی ہے مذمت 2 دن سے. آپ کے تو کسی بندے نے مذمت کی, پرائم منسٹر نے رونا دھونا آپ کی 2 دن بعد. جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, امریکہ کے اپنے ڈیزائنز ہیں, انہوں نے پوری لوجسٹکس ایگریمنٹ آف انڈین اوشن کی نہیں, جتنے انڈین بیسز ہیں وہ سپورٹ دیں گے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو ہے جب ہمیں امریکن ڈیزائنز کا پتہ ہے, جب ہمیں پتہ ہے امریکہ اور آپ کے گولز فرق ہیں, تو ہم اپنی پالیسی اس کے مطابق کیوں نہیں بنا رہے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے. اور میں پھر کہوں گی, دیکھیں انہوں نے ایکسپلینیشن بڑی اچھی جن صاحب نے دی انگور اڈا کا ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ اگر ہینڈ اوور کرنا تھا ڈیفنس منسٹر کدھر تھے؟ دیکھیں یہ پالیسیز جو ہیں, یہ سٹیٹمنٹس فوج کی طرف سے نہیں آنی چاہیے, کیبنٹ کے ریلیونٹ ممبر کی طرف سے آنی چاہیے. اگر انٹیریئر منسٹری کا یہ خط ہو تو اور کنفیوژن پیدا کرتا ہے. وائی واز دا کیبنٹ ناٹ ان دا نو؟ انٹیریئر منسٹر کو کیوں نہیں پتا تھا اور پبلک کیوں گئے؟ یہ ایشوز دکھاتے ہیں کہ آپ کی پالیسی میں کلیئرٹی نہیں ہے, بلکہ میں کہتی ہوں آپ کی پالیسی ہے ہی نہیں. امریکہ کی جو بدنیتی ہے اس پہ میرے خیال سے آپ تینوں ایک ہی پیج پر ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آیا ہے اور اسی لیے ڈرون اٹیک ہوا, تو پھر مطلب کس طرح ہماری کیا پالیسی ہے؟ ہمیں پتہ نہیں امریکہ کیا کر رہا ہے. میں اتحادی, ہمیں دیکھیں ایک چیز ہے کہ ہم بلا وجہ ان کے ساتھ اپنی دشمنی پیدا کریں, وہ تو نہیں چاہیے. آفٹر آل ہمیں بھی اس دنیا میں چونکہ رہنا ہے, تو آپ ایک سپر پاور کو اس کے ساتھ فساد یا جھگڑا نہیں پیدا کر سکتے, لیکن ڈیفینیٹلی ایک تعلق آپ نے مینٹین کرنا ہے, اتحادی والا نہ صحیح, ایک دوستانہ صحیح. لیکن ہمیں یہ جو شیریں بات کر رہی ہیں وہ بڑی درست ہے کہ ہمیں اب جب ان کے عزائم کا پتہ ہے اور عزائم ہم پھانپتے ہیں. دیکھیں صرف ایک مثال کہ 8 طیارے دینے تھے آپ کو, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے ایک بڑے باثر کانگریس مین نے تقریر کی اور اس نے کہا جی ہم پیسے نہیں دے سکتے, تو ہم نے اس کے کہنے پہ یہ ختم کر دیا. باثر کا اور کہنے پہ نہیں ہوا, ووٹ ہوا ہے کانگریس میں باقاعدہ. نہیں ووٹ تو ہوا, لیکن اپوزیشن تو اسی نے کی نا اس پہ. ایڈ بھی روک دی ہے, ایڈ بھی $450 ملین. جی ایڈ بھی روک دی. اچھا اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جب انڈیا سے انہوں نے سائن کرنا تھا یہ نیوکلیئر ایگریمنٹ, سول نیوکلیئر ایگریمنٹ, تو امریکن قانون اجازت نہیں دیتا تھا, کیونکہ این پی ٹی جس نے سائن نہ کیا اس کو نہیں کیا. انہوں نے اپنے ملک کا قانون بدل دیا. تو مطلب وہاں پہ سب کے منہ کالے, لیکن وہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے منظور. آج 2-3 باتیں جو اوباما کے سٹیٹمنٹ میں ذرا, کیونکہ وہ اس ایشو سے اسپیسیفک ہیں, انہوں نے تو کہا کہ یہ آگے بھی جاری رہے گا. امریکہ کے دشمن جہاں پہ بھی پائے جائیں گے, یہ ہم چلا بھی دیتے ہیں ڈیٹیل میں, لیکن جو اس کا میں مختصر اگر آپ کو بتا دوں, کہتے ہیں جہاں پہ بھی پائے جائیں گے تو یہی حال ہوگا ان کا. تو کل کو کیا اسلام آباد, کراچی, لاہور میں بھی ہو سکتا ہے یہ ڈرون حملہ, پھر کہیں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ لوگ تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بڑی بات نہیں اگر افغان طالبان یہاں پہ پائے جائیں. مجھے شکوہ ہے ساری پولیٹیکل پارٹی سے, اور کیوں میں بتاتا ہوں, لیکن ہمیں جواب یہ دینا چاہیے کہ ہاں جو دبئی میں پائے جاتے ہیں ان پہ بھی کریں ڈرون حملہ, جو قطر میں پائے جاتے ہیں جن کو آپ نے خود بٹھایا ہے, قطر میں آپ نے جن کو خود بٹھایا ہے ان پہ بھی کریں. یہ سارا دوگلا پن ہم نہیں بولتے, ہمیں بولنا چاہیے. مجھے ساری پولیٹیکل پارٹی سے کیا شکوہ ہے, ڈرون حملہ ہوا, کیوں نہیں ہم پبلک اوپینین کو موبلائز کرتے؟ حکومت چپ ہے, چلے حکومت بہت زیادہ نہیں کر رہی, یہ پولیٹیکل پارٹیاں کس بات کی ہیں, کس کام کے لیے دکھا دیا نا 2 جلسوں میں. ان کو چاہیے کہ اپنے سپورٹرز کو, اپنے لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آئیں, امریکہ کے خلاف لے کے آئیں. آگے کیا ہوتا تھا, الجزائر کو آزادی چاہیے جی, ٹیونس کو چاہیے, ہم ہزاروں لاکھوں کے حساب سے پاکستانی جو زمین پہ آ جاتے ہیں, فلسطین کو چاہیے, ہم اس کے لیے لائنوں میں. کامنٹ لے لوں بریک سے پہلے کہ پھر کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, پاکستان کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے ڈرون حملہ, اگر کوئی افغان طالبان بھی پکڑا گیا. اس طرح کو ہماری سوورینٹی کو وائلیٹ کرتا ہے تو یہ ایک ریاستی ایشو ہے جس کے اوپر پوری قوم کو کھڑا ہونا ضروری ہے, اور اسی سے حکومت کو اسٹرینتھ ملتی ہے. لیکن یہاں تو ہم دی مومنٹ کو ایسا پوائنٹ ہو یہ بھول جاتے ہیں کہ امریکہ نے کتنی بڑی زیادتی کی ہے یا اس کو کیوں ایسی کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں حکومت کے در ہے, پرائم منسٹر نے کیوں نہیں کیا. احتجاج تو یہ ہے کہ آپ کا احتجاج کمزور ہے. میری بات سنیں, لیکن اگر یہ حکومت میں ہو تو ان کا بھی ایسا ہی ہوگا. میری بات سنیں, یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ پہ ملٹری حملہ ہو اور لوگ سڑکوں پہ نکلے. یہ فوج کا کام ہے رسپونڈ کرے ملٹری اٹیک کو. آپ کا کیا مطلب ہے ہندوستان کی فوجیں اگر آپ کے بارڈر پہ آئیں گی کیا ہندوستان اٹیک کرے گا؟ میں صرف کہہ رہی ہوں کہ پہلے لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے پھر آپ کی فوج رسپونڈ کرے گی یا حکومت. ہندوستان کی فوج اور امریکہ کی فوج کے اندر بڑا فرق ہے. نہیں مطلب ہے کہ آپ کے ایک دشمن کہہ کے مار دے دوسرا اتحادی بن گیا. مطلب جو آپ کی ایئر اسپیس وائلیٹ کرتا ہے وہ دشمن نہیں. میں ایک بریک کے بعد کے خلاف اعلان جنگ کر کے آپ اپنی یہ کیا ہوتا ہے, ایک بریک کے بعد سڑکوں پہ لے کے آتے ہیں پھر فوج. ویلکم بیک ناظرین. میں ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس دونوں ایشوز پہ آپ سے لے لوں. پہلے قیوم صاحب آپ سے کہ ایک تو یہ والا مسئلہ کہ دہشت گرد یا عسکری پسند جو عناصر اگر پاکستان میں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں ان کو یہاں پہ پناہ گاہ دیں گے,
اس کا حل کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات پھر کیسے آگے بڑھائیں گے؟ ایک طرف تو اگر ہم اس سے ایڈ بھی لے رہے ہیں اور دوسری طرف وہ اسٹرائک بھی کر رہا ہے، تو کتنے ہم ان کے سامنے تگڑے بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو ملکی سطح کے اوپر پوری ایفرٹ ہو رہی ہے، اور یہ قومی ایفرٹ ہے جس کے اندر ساری جماعتیں بھی شامل ہیں، آرم فورسز کی بڑی ان پٹ ہے، اور اس کے ریزلٹس پازیٹیو آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے یہ دہشت گردی کے مسائل بہت کم ہوئے جس کو بین الاقوامی سطح پہ مانا گیا، اور اس کے اوپر ہم کوئی ایبسولوٹلی ہمارے فیور میں، اور ہم اسی طرح کریں گے۔ ہم نے یہ بھی کہا اس حکومت نے کہ ہمارے ملک کو ہم کبھی بھی دہشت گردی کے لیے کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ دوسرے ملک کوئی سرزمین کو ہمارے لیے استعمال نہ ہو، ایک بات۔ دوسری، ہمیں امریکن ایٹیچیوڈ کے اندر تبدیلی ضرور ہے، اور وہ حالات کی وجہ سے تبدیلی ہے۔ جب یہ مالیاتی سینٹر آف گریوٹی دنیا کا ویسٹ سے ایسٹ کو آ رہا ہے، اور یہ ایک ایفرٹ ہوئی ہے کہ چائنا کو کنٹین کریں اور انڈیا کو پراپ اپ کر رہے ہیں، ساتھ آپ نے جب یہ سی پیک کا مسئلہ شروع کیا ہے، اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے الائنمنٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ سوویت یونین کو جب یہاں سے نکالا تھا تو ان کا لاسٹ سولجر بارڈر کراس نہیں کیا رہا تھا، تو پریسلر امینڈمنٹ کو ایفیکٹو کر دیا انہوں نے پاکستان، جو پاکستان اسپیسیفک تھی۔ ابھی بھی ان کو پتہ ہے ڈرا ڈاؤن کر گئے ہیں افغانستان میں، ان کی حکومت وقت کیا کرے گی اس ایشو پہ؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اب کیا کرے گی؟ احتجاج ریکارڈ کرا لیا آپ نے، از دیٹ انف؟ نو، اب کیا ہوگا؟ وی ول ڈو آور بیسٹ۔ ہماری ڈپلومیٹک لیول، دیکھیں آپ پاکستان اعلان جنگ نہیں کر سکتا امریکہ کے خلاف، پلیز اس کو نوٹ رکھیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم جہاز گرا دیں گے، ہم جا کے یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ ڈپلومیٹک ایفرٹ ہی کریں گے نا اپنے دوستوں یار۔ آپ اوپن اپ ہو رہے ہیں رشیا کی طرف، چائنا کے ساتھ ایک انویسٹمنٹ کا رشتہ قائم ہو رہا ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس، یورپ کے ساتھ، تو بائی دی گریس آف اللہ میں، لیکن چیلنجز بھی بگ ہیں، چونکہ مظاہر صاحب دونوں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جنگ نہیں کر سکتے امریکہ کے ساتھ۔ جنگ کی کوئی بات نہیں کر رہا، اپنے ایئر اسپیس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اپنی سوورینٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے، صرف رونا نہیں ہے کہ وائلیشن آف سوورینٹی۔ ایران نے گرایا کیا؟ امریکہ نے ان پہ حملہ کر دیا تھا ڈرون جب گرایا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو اپنی کلیئرٹی دینی چاہیے، امریکہ کو ریڈ لائنز کلیئر کرنے چاہیے۔ دوسری بات، ہمارے ریڈار میں وہ آتے نہیں ہیں نا، تو پھر کہاں سے کرائیں؟ بالکل آتے ہیں، اگر آپ اپنی ایئر اسپیس پہ الرٹ سٹیٹس پہ رہیں، کیوں نہیں آتے جب آپ کا ویسٹرن بارڈر اتنا فریجائل ہے؟ جب یہ ڈرون آیا ہوگا تو ہمارے ایئر اسپیس میں تھا تو ہمیں معلوم ہوگا۔ اگر آپ الرٹ سٹیٹس پہ ہوتے، اور آپ کو ہونا چاہیے جب آپ کو پتہ ہے یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا، افغان پالیسی میں کلیئرٹی لائیں۔ اگر امریکہ سیبوٹاج کر رہا ہے کوادریلٹرل ٹاکس کو، اگر پیس ٹاکس میں آپ کو نہیں وہ ٹرسٹ کر رہا، تھوڑی دیر آپ سٹیپ بیک کریں، امریکہ کر لے۔ اگر وہ سمجھتا ہے افغانستان اور امریکہ آپ کے بغیر امن لا سکتا ہے تو لانے کی کوشش کرے۔ تیسری بات، جب اتنی امپورٹنٹ ایشوز آپ کے ملک میں ہو رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ جی امریکہ کی کیا پالیسی ہے، ادھر کیا ہے، ہمارا رسپانس اور ہماری پالیسی کیا ہے نہیں پتا۔ خدا کے واسطے ایک فورن منسٹر تو رکھیں، 2 ایڈوائزرز رکھیں، کانٹرڈکشنز ہیں، کوئی پالیسی نہیں، کوئی کلیئرٹی نہیں۔ ہمیشہ ہم نے یہ کہا کہ افغان طالبان القاعدہ پاکستان میں نہیں ہے، اسامہ بن لادن کے لیے بھی یہی کہا گیا تھا۔ 1 مارچ کو یہ سرتاج عزیز صاحب کا بیان ہے، جنہوں نے کاؤنسل آن فارن افیئرز واشنگٹن میں یہ کہا تھا کہ ہاں لیڈرشپ جو ہے افغان طالبان کی وہ پاکستان میں ہوتی ہے، ان کو میڈیکل فیسلٹیز بھی ملتی ہیں اور اسی لیے ہمارا ان پہ انفلوئنس ہے۔ تو یہ سرتاج عزیز صاحب آفیشلی کہہ رہے ہیں کہ وہ افغان طالبان پاکستان میں ہیں، تو کیا پالیسی ہونی چاہیے ہماری؟ لیکن وہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی، وہ اسٹیٹمنٹ بڑی ڈیمیجنگ تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ ہماری بات نہیں سنیں گے تو ہم ان کو نکال دیں گے، ہم ان کی فیملیز کو نکال دیں گے، ہم ان کے میڈیکل فیسلٹیز جو اویل کرتے ہیں وہ بند کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوا؟ یہ افغان جو آپ کے طالبان ہیں، لوگ ٹرائبل لوگ، یہ اس کو بڑی ذلت سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پکڑ کے کان سے باہر کر دیں گے۔ میری اطلاع کے مطابق بہت سارے وہ پہلے سے اپنی فیملیز یہاں سے نکال کے لے گئے ہیں۔ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم نے تھوڑا بہت اگر ان پہ کوئی انفلوئنس رکھا ہوا ہے اس وجہ سے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی یوز کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بھی ہم ان کو انکریج کریں کہ یہ آ کے امن کی بات کریں۔ وہ جب ہمیں کہتے ہیں کہ ڈبل گیم اس لیے آپ کھیل رہے ہیں کیونکہ آپ اتحادی ہیں یو ایس اور نیٹو کے، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں افغان طالبان پاکستان میں ہیں۔ ان کی فائٹنگ مشینری ہے، اگر وہ ادھر ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، اگر ان کا ایک بھی سولجر یہاں پہ کیمپ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ وہ کوئی نہیں ہے۔ جب سے ہم نے نارتھ وزیرستان میں آپریشن کیا ہے، ہم نے ان کے تمام کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ طالبان کے جو فائٹرز ہیں وہ ہمارے پاس آتے تو ان کی فیملی ہے۔ میں نے پہلے بتایا 35-40 لاکھ
لوگ ہیں اور ان کے اندر ان کے بزنس کے لیڈر ہیں, میڈیا کے لیڈر ہیں, ہر طرح کے, غلط انٹرپریٹ کیا گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپاہی نہیں ہو سکتے, ان کے ملیٹنٹس نہیں ہو سکتے, لیکن لیڈرز ہو سکتے ہیں پاکستان میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے باقی لوگ تو سارے کرزائی سمیت ہر بندہ ادھر رہا ہے, ان کے بچے ادھر پڑھتے رہے ہیں, ان کے گھر ہیں, پشاور میں آ کے میڈیکل ٹریٹمنٹ. لیکن ہمیں تو یہ احساس ہے کہ پالیسی ہم نے شفٹ کر دی ہے نا, کوئی پالیسی اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں بالکل کہ آپ ملیٹنٹ کو سرتاج عزیز کنفیوزڈ ہے, irresponsible اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے. عمران خان کا بہت شکریہ. ہم پالیسی نہیں بنا رہے. پروگرام کا فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا پہ دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.